अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रशीद मिर्ज़ा। प्रोग्राम संतो मईशत के साथ आज पाकिस्तान की मईशत सूद की वजह से बहरान का शिकार है। हमारी इनकम का 70% हिस्सा हम सूद और कर्ज अदा करने में खर्च करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में 10 करोड़ अवाम वो हैं जो गुर्बत की वजह से रात को खाना खाए बगैर सोती हैं, जिनके लिए पाकिस्तान के पास, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास, पाकिस्तानी अदारों के पास रकम मौजूद नहीं है कि उनकी भूख को ख़त्म कर सकें। पाकिस्तान के अंदर 40% वो बच्चे हैं जो साफ पानी ना होने की वजह से मर जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इसकी वजूहात क्या हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये नज़र आती है कि पाकिस्तान ने कर्ज और सूद की अदायगी के अंदर अपना सारा पैसा खर्च करना है। हमने पिछले प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन की थी कि सूद क्या है। पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्कशन की थी कि आज का बैंकिंग सिस्टम क्या वाकई इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है। आज हम बात करेंगे कि हमारी आवाम के अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन मौजूद हैं सूद के बारे में। उनको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, क्या सूद किस किस मोड में सूद होता है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी कि कारोबार के अंदर सूद की इन्वेस्टमेंट या कर्ज लेके अगर कारोबार के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए तो वो सूद नहीं होता, बल्कि वो कारोबार का हिस्सा होता है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान शहजाद शौकत साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा सबसे पहला सवाल यह है जी कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के जहन में मुख्तलिफ कन्फ्यूजन हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन यह है कि आप कारोबार के अंदर अगर कर्ज लेते हैं तो सूद अदा करते हैं, वो सूद नहीं होता। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, सूद बेसिकली चाहे कारोबार के लिए हो चाहे पर्सनल कंजम्पशन के लिए, जो फेडरल शरिया कोर्ट का जो रीसेंट डिसीजन आया है, जो इससे पहले 99 में भी आया था, जो 91 में भी आया था, सूद हर हालत में सूद है। चाहे वो इवन ये भी मेंशन किया गया कोर्ट में आर्डर में कि जो हीले से भी लिया गया वो सूद है। हाँ, इस्लामिक बैंकिंग में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर दी गई हैं जहाँ पे कि इन्होंने हीले को हीला नहीं कहा बल्कि वो बिजनेस का नाम दे दिया। मसलन मौलाना तकी उस्मानी साहब कहीं फरमाते हैं कि अगर आपने लोन का लेन देन कर लिया आपस में और उसमें कोई प्रोडक्ट या कोई एसेट बेस नहीं है तो वो सूद है। हाँ, कोई एसेट एंगेज कर लें तो वो सूद नहीं है, विद सर्टन उनकी कोई रिजर्वेशन है, उनकी पॉलिसीज है जिसके तहत। अब बेसिकली इस्लाम एक कंप्लीट मजहब है। मिर्ज़ा साहब देखें, इसमें कोई लकूना तो नहीं है ना। लास्ट में भी कल भी डिस्कस हो रहा था कि सर जो अल्लाह ने अगर जंग का ऐलान किया है तो कंप्लीट मैसेज दे के किया है, इनकम्प्लीट नहीं हो सकता। हाँ, इनकम्प्लीट मैसेज होता और अल्लाह की तरफ से जंग का ऐलान होता तो मैं और आप हम सब आपस में आर्गू करते कि जी ये मैसेज इनकम्प्लीट है, हमें समझ नहीं आ रहा तो जंग नहीं है। नहीं, हम समझ नहीं पा रहे। एक सियाने दोस्त ने मुझे बचपन में एक बात को यूं ना, उसने कहा अगर तुम सोल्यूशन ना पाओ, सोल्यूशन है कुरान और हदीस में, सोल्यूशन ना पाओ तो ये तुम्हारा फॉल्ट है, उसमें फिर रिसर्च करो, अकल इस्तेमाल करो। तो हमारा जो कारोबारी मामलात में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सूद की इंगेजमेंट है, उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है। क्वेश्चन ये है कि सर सूद है क्या। हमारी 90% डिस्कशन फेडरल शरिया कोर्ट में डिफरेंट मुफ्तियों साहिबान के साथ, प्रोफेसर साहिबान के साथ यही रही है कि सूद है क्या। अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी तमहीद बांधे तो मैं उसको ऐड ऑन करूंगा। आपकी नज़र में सूद क्या है उसको मैं ऐड ऑन करता चलूंगा। इस आज सूद को बेसिकली जो डिफाइन किया गया है मुख्तलिफ जो रिसर्चर्स ने, उस्मानी साहब ने, कि मैं और आप लेन देन करते हैं तो जो एडिशनल अमाउंट आप मुझे अदा करेंगे उसे हम सूद कहेंगे। सर अब इसको आम फहम लैंग्वेज में ले आए। एडिशनल अमाउंट से मुराद है इंक्रीज। रिबा का लफ्जी मानी है अज़ाफा। अब अज़ाफा किस चीज में? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि सूद, अज़ाफा और सेल ये दो डिफरेंट ट्रांजैक्शन है। कोई चीज सेल कर रहे हैं ये ट्रांजैक्शन, और जो सूदी ट्रांजैक्शन दो डिफरेंट ट्रांजैक्शन। अब क्वेश्चन ये है, सूद समझने के लिए सेल समझना जरूरी है। मेरा साहब मुझे अब मैं मिसाल देता हूँ ये कि मैं एक मोबाइल शॉप में गया, मैंने उनसे एक मोबाइल खरीदना है, मैंने मोबाइल खरीदा, मैं वापस बाहर आ गया उस शोरूम से मोबाइल के साथ, ये है सेल। इसको अब इकोनॉमिक रियलिटी में देखें।
فائنینشیل ریئلٹیز میں کیا ہے کہ جب میں اس دکان اس شو روم میں انٹر ہو رہا تھا تو میرا دکاندار کے ساتھ کوئی رشتہ تھا؟ بالکل نہیں تھا. نہیں تھا. جب میں دکاندار کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہا تھا موبائل کی پرائس تو میرا کوئی رشتہ تھا؟ کوئی نہیں تھا. میری نیگوشیشن سکسیسفل نہیں ہوئی، ہمارا کوئی رشتہ بنا؟ ہماری نیگوشیشن سکسیسفل ہو گئی تو ہمارا رشتہ بن گیا ایک سیکنڈ کے لیے کہ اب میں نے اس دکاندار کو جو نیگوشیشن فائنل ہوئی ہیں اس کی پیمنٹ کرنی ہے اور اس سے موبائل لینا ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ 10,000 روپے کا موبائل ایگری ہوا، میں نے 10,000 روپیہ دینا ہے اور ان سے موبائل لینا ہے. ایک بائر اور سیلر کا ریلیشن اسٹیبلش ہو گیا. ٹیمپرری انہوں نے چیز بیچنی ہے، میں نے خریدنی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. اب اس میں دیکھیں سینسٹیوٹی اللہ کے قانون کی، یہ دیکھیں کہ سیل میں نے جب موبائل خریدا اور پیمنٹ کی تو ہمارا رشتہ ایک ٹیمپرری بنا سیل ٹرانزیکشن کا. میں نے موبائل لیا، واپس آ گیا. کوئی رشتہ رہا ان کے ساتھ؟ کوئی نہیں رہا. رشتہ ختم ہو گیا کیونکہ میں نے ویلیو ٹو ویلیو ایکسچینج کر کے اپنی ٹرانزیکشن کمپلیٹ کر کے چیپٹر کلوز کر دیا، اکاؤنٹ کلوز کر دیا. ٹھیک ہو گیا. اب وہ باہر آیا، وہ موبائل میرے ہاتھ سے گر جائے، خدا نہ خاصا ٹوٹ جائے، کیا دکاندار کا رسک ہے؟ نہیں. اگر تو اس پہ وارنٹی ہے سر وہ وارنٹی وہ تو لہذا وہ ایک سپلیمنٹری کنڈیشن ہے، ادروائز تو رسک ختم ہے. رسک ختم ہے. اب وہ موبائل گرا، ٹوٹ گیا، موبائل دکاندار جس نے بیچا تھا اس نے کہنا سر یہ موبائل آپ کا تھا، ختم، میرا کوئی صرف تعلق نہیں. اسی طرح جو پیسے ہم نے ان کو دیے وہ بینک میں ڈپازٹ نہیں ہوئے، کہیں گر گئے ان سے، میرا کوئی رسک نہیں. دس از واٹ سیل. اس کو آج کل کی فائنینس ٹرم میں، فائنینشیل اکنامکس میں اس کو کہتے ہیں کہ دونوں پارٹیوں کی لائبلٹی سیورل تھی. لائبلٹی سیورل ہوگی تو وہ سیل ہے. اگر لائبلٹی کو لنک کر دیں گے آپس میں اور آفٹر سیل سروس کے تحت یا اور ٹرمز کے تحت، وہ سیل نہیں، کچھ اور ٹرانزیکشن بنے گی، وہ ایک علیحدہ ایک ٹرانزیکشن آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. یہ ہے سیل. اس میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیل ٹرانزیکشن جس میں دونوں پارٹیوں کو کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ ہی ایک جینوئن سیل ٹرانزیکشن ہے. اب آپ اگلی بات آ جائیں، اگر یہ سیل ٹرانزیکشن ہے اب یہ کس طرح ڈیفرنٹ ہے اس میں جس میں اضافہ ہے. اچھا، لیکن اس میں جو ابھی فائنینس کی ہماری دنیا کے اندر جو عموماً اب بہت بڑی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں کریڈٹ سیل پہ ہوتی ہیں. جی جی. تو کریڈٹ سیل کے اندر تو اس نے وہاں پہ پیمنٹ نہ کی نا جی. سر مفتی حسان صاحب تھے نیشنل بینک آف پاکستان کے فیڈرل شریعہ کورٹ میں، ان کے ساتھ میری نا تھوڑی سی اس معاملے میں بات ہوگی کہ بیع سلام ہوتی ہے جس میں کہ ایڈوانس پیمنٹ آتی ہے وہ حلال ہے. میں نے کہا سر بالکل بیع سلام کی کنڈیشن ہے، کریڈٹ سیل کی ٹرمز ہیں. یہ ایک اگر اس کو اگر میں ابھی لیتا ہوں تو آپ کو میں 3-4 چیزیں بیک گراؤنڈ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ کریڈٹ سیل ایک ٹرانزیکشن نہیں، کریڈٹ سیل 2 ٹرانزیکشن ہوتی ہیں. ایک ٹرانزیکشن وہ موبائل لینے کی میں نے نیگوشیٹ کر لی، اب میں نے پیمنٹ نہیں دینی تو لائبلٹی جنریٹ ہوگی. لائبلٹی. اب آتا ہوں لائبلٹی کی طرف. قرآن نے سورہ بقرہ میں 282 آیت، جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے قرض لینا ہے وہ اپنا وکیل بلائے، اس وکیل کو اپنی ٹرمز بتائے کہ میں نے اتنا قرض لینا ہے، اتنی مدت کے لیے لینا ہے، اور میری سپلیمنٹری ٹرمز یہ ہیں، اور میں آپ کو اس طرح واپس کروں گا. وہ جو کاتب ہے، جو وکیل ہے، وہ ٹرمز ٹھیک ٹھیک لکھے، اور ٹھیک ٹھیک لکھنے کے بعد اس پہ 2 مرد گواہ آئیں. 2 مرد نہیں ہے تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں. اور وہ جو پیپر آئے، وہ پیپر آپ سیلر ہیں موبائل کے، آپ کے سامنے آ گیا. اس میں لا یبخس منہ شیئا، اس میں یہ بھی ہے، آیت میں حصہ ہے کہ کوئی اس میں کمی کسی کے لیے نہ ہو. مثلا 10,000 کی میں نے نیگوشیشن کی ہے تو 10,000 کا میں نے کریڈٹ ڈاکومنٹ کریٹ کیا ڈیٹر نے، اور جس نے لون دینا ہے یا جس نے سیل کرنی ہے اس کے سامنے یہ پیپر آ گیا. اب آپ
لائبل نہیں ہے کہ مجھے سیل کرنا، آپ مجھے انکار کر دیں. آپ نے یہ ڈاکومنٹ پکڑا، اس میں ٹرمز پڑھی، اگر یہ ٹرمز آپ کو ایکسیپٹیبل ہیں تو یہ ایک کریڈٹ انسٹرومنٹ بن گیا، ایک گارنٹی بن گئی، ایک بانڈ بن گیا آج کی لینگویج میں کہ پرومزری بانڈ ہے، یہ شہزاد صاحب 6 ماہ بعد اتنی پیمنٹ آپ کو دیندار ہے. اب کریڈٹ سیل جو سیل ہے اس کی نیگوسیشن کی بیس پہ یہ کریڈٹ ڈاکومنٹ بنا، تو یہ 2 ٹرانزیکشن بن گئی. اب آپ نے اگر یہ ڈاکومنٹ ایکسپٹ کر لیا تو یہ دونوں ٹرانزیکشن کنکلوڈ ہو جائیں گی کہ آپ نے مجھے موبائل دے دیا، یہ ڈاکومنٹ اب آپ کی سیکیورٹی ہے. اب 6 ماہ بعد آپ مجھ سے یہ پیسے لے سکتے ہیں 10,000 روپے جو ایگری ہوئے تھے. آپ اس کے نہ کوئی سود چارج کر سکتے ہیں، نہ کوئی پرسنٹیج چارج کر سکتے ہیں، نہ ایک سودے میں 2 پرائسز رکھ سکتے ہیں. احادیث ہیں کہ ایک سودے میں 2 پرائس نہیں رکھ سکتے، ایک سودے میں 2 چیزیں نہیں مرج کر سکتے. یہ 2 ڈفرنٹ ٹرانزیکشن ہیں. سو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ نے اگر سیل کرنی ہے ادھار تو یہ کریڈٹ انسٹرومنٹ کی ٹرمز میری ہیں، اگر یہ آپ کو ایکسیپٹیبل ہیں تو سیل ایگزیکیوٹ ہو جائے گی، اگر آپ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو سیل ایگزیکیوٹ نہیں ہو. اب یہ بات مفتی حضرات کو میں نے ریکویسٹ کی کورٹ میں بھی کھڑے ہو کے کہ سر آپ جتنی گاڑیاں آپ سیل کر رہے ہیں وہ آپ سیل ٹرانزیکشن شو کرتے ہیں، وہ سیل جو ایکچوئل پرائس ہے گاڑی کی، اگر 50 لاکھ کی گاڑی ہے تو آپ اس کو 70 لاکھ کی ڈیفرڈ پیمنٹ کے ساتھ بیچتے ہیں. تو یہ 2-3 وائلیشن ہے. ایک وائلیشن سورہ 282 بقرہ کی سورہ آیت نمبر 282 کی، دوسری حدیث جائے کہ ایک سودے میں 2 پرائسز، اور تیسری ربا الفضل آ جاتی ہے کہ جس میں کہ معاملات وہ ڈیفرڈ کرتے ہیں، وہ اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. سو اگر 2 ٹرانزیکشن آپ نے ویٹ کر دی تو ٹرانزیکشن ہو جائے، آپ انکار کر دیں کوئی ٹرانزیکشن نہیں. سو یہ ایک لکونہ ہے جس کو ہم نے مینیج کرنا. اچھا ایک چیز اور بڑی اہم ہے جو آج کے ہمارے اس معاشرے کے اندر کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو سود میں انٹرسٹ میں انکریز ہے وہ انفلیشن کو ریڈیوس کرنے کی وجہ بنتی ہے، جبکہ سود سے تو کاسٹ آف پروڈکشن انکریز ہو رہی ہے، تو پھر انٹرسٹ میں انکریز انفلیشن ریڈیوس کرنے کی وجہ کیسے بنے؟ سر یہ ڈسیپشن ہے. آپ دیکھیں فورن جو قوتیں ہیں وہ یوٹیوب پہ مارکیٹ کرتی ہیں کہ اکانومی میں اگر ویلتھ سکویز کر دیں گے، ریٹ آف انٹرسٹ بڑھائیں تاکہ لوگ بارو نہ کر سکیں، لوگوں کے پاس پیسہ نہ پہنچے، جب ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو اس سے انفلیشن کنٹرول ہوگی. یہ ایک ایسی سچویشن ہے بس کہ جس میں کہ ایک ملک 25 کروڑ کا ملک ہے، جس میں 7-8 ہزار ارب کے کرنسی نوٹس ہیں جو سرکولیشن میں ہیں، جس میں 40-50% تو کہیں غائب ہوا ہے، اور باقی ڈپازٹ ہیں اور چیزیں ہیں. تو اس اکانومی میں جہاں پیسے پہلے ہی نہیں ہے پے کرنے کے لیے، سرکولیشن کی پہلے ہی ہمارا کولیٹرل جو ہے وہ بہت کم ہے، تو وہاں پہ سکویز کریں گے تو اس کے ورس افیکٹ ہوں گے. پہلی بات تو یہ کہ انفلیشن سود ہی کی وجہ سے، اور کاسٹ آف پروڈکشن اس کی وجہ سے انکریز، کاسٹ آف پروڈکشن بھی اس کی وجہ سے انکریز ہوتی ہے. اور جب سود کی وجہ سے کیپٹل کاسٹ بڑھی، کاسٹ آف پروڈکشن بڑھی، سیلریز بڑھیں، اور اس سے ریلیٹڈ لنک امپورٹ بڑھیں اور ادر کاسٹ بڑھ گئیں، تو یہ ایک ایسا ببل ہے جس کو سنو بال فیکٹر کہتے ہیں کہ سنو بال کی شروع میں سپیڈ بھی کم ہوتی ہے، اس کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے، پھر وہ پھٹ جاتا ہے، پھٹتا ہے تو اکانومی ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. تو ہمارے ملک میں اس وقت وی آر انڈر اٹیک، ہم پہ حملہ ہوا ہے سودی ٹرانزیکشنز کا، سودی قوتوں کا، اور ہم اس وقت 2 جنگیں لڑ رہے ہیں. ایک تو ہم اپنے رب کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور دوسری ہم ان قوتوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں جو سودی پالیسیز ہم پہ امپوز کر رہے ہیں. اور پاکستان کی معیشت کے بحران کی جو بڑی وجہ، سر آپ دیکھیں نا، آپ نے جو شروع میں ابتدائی کلمات کہے ہیں کہ جی 70%، میں اس کو یہ کہتا ہوں جو ہماری نیٹ انکم ہے وہ ساری کی ساری سود میں چلی جاتی ہے. پھر ہم نے سرکاری ملازموں کی تنخواہیں دینی ہے، وہ ہم بارو کرتے ہیں. اگر ہم نے ڈیفنس پہ خرچ کرنا ہے وہ بارو کرتے ہیں. اگر ہم نے ہاسپٹل ہیلتھ کے لیے خرچ کرنا ہے وہ ہم بارو کرتے ہیں. اس کے بعد ڈیولپمنٹ کرنا ہے، ایوری تھنگ وی ہیو ٹو بارو. اچھا ایک چیز اور بڑا کنفیوژن ہے، عوام اس کا سوال جاننا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پروویڈنٹ فنڈ ریٹائرمنٹ کے اوپر امپلائیز کو دیا جاتا ہے،
جس میں ایک حصہ ہوتا ہے امپلائی کا اور دوسرا امپلائر کا، اور تیسرا اس میں شیئر ہوتا ہے جو جسے ہم انٹرسٹ کہتے ہیں. اور اسلامک فائنینسنگ کے اندر ایک سلوشن دیا گیا جی کہ آپ کو جو وہ انٹرسٹ ملتا ہے جو آپ کا شیئر ہے اس میں سے جو آپ کو ملے گا اس سے ہم الاؤ کرتے ہیں. آپ کے نزدیک جو اس پہ پروفٹ گین اس پہ لیا گیا امپلائر اور امپلائی کے حصے کے اوپر، کیا اس سے ہم انٹرسٹ کہیں گے یا اس کو اس کا جو جس امپلائی کو پے کیا جا رہا ہے اس کے لیے ہم جائز قرار دے دیں؟ سر اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے نا وہ بڑا کلیئر ہے، وہ سمپل ہے. ہم نے اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے اس کو کمپلیکیٹ کر دیا. بلینز آف ڈالر اگر آپ گوگل کریں تو بلینز آف ڈالر اس ایجوکیشن سسٹم کو سسٹین کرنے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے انویسٹ کیا جاتا ہے، فارن قوتیں کرتی ہیں، اور وہ اپنا ایک مدعا برین واش کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کرتے ہیں اور پی ایچ ڈی تک چلے جاتے ہیں. آپ کا جو سوال ہے نا سر، اگر اسلام ہمارا مکمل مذہب ہے تو اس کو اس میں ایک آپ کو روکنا چاہوں گا، یہاں پہ ٹوکنا چاہوں گا سر کہ اسلام ایک مکمل دین ہے. سر بیسیکلی ڈفرنس کریٹ ہوا کہ ہمارے علماء اکرام نے اسلام کو مذہب بنا کے رکھ دیا. مذہب میں ہم ڈیفائن کرتے ہیں جی کہ آپ کی نماز کے فرائض کس طرح ادا کرنے ہیں، نماز جنازہ کس طرح پڑھنی ہے، عیدین کس طرح ادا کرنی ہے. لیکن جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو اس میں اکنامک سسٹم آ جاتا ہے، پولیٹیکل سسٹم آ جاتا ہے، آپ کی اخلاقیات، آپ کا کلچر، یعنی کمپلیٹ کوڈ آف لائف آ جاتا ہے. ایگری سر، ایگری. اب اسلام، کیا آپ کا ایمان ہے اسلام مکمل دین؟ نو ڈاؤٹ ہر مسلمان کا ہے. اب آ جائیں آپ اس سوال کے جواب کہ ایک پہلے میں نے سیل ٹرانزیکشن کی. مداربہ کیا ہوتا ہے؟ مداربہ ایک ایسی ٹرانزیکشن ہے جس میں دو دوست مل کے کام کرتے ہیں، دو مسلمان مل کے کام کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. دونوں میں سے ایک خائن ہے تو مسلمان ہے ہی نہیں. مسلمان خائن اور جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ حدیثیں ہیں کلیئر کٹ. جھوٹا اور خائن، جو ڈنڈی مارنے والا خائن ڈنڈی مارنے والا. تو جب مداربہ ٹرانزیکشن دو مسلمان جینوئنلی کر سکتے ہیں اور ٹریڈ سیل میں برکت ہے، تو یہ دو موڈ آف انویسٹمنٹ، موڈ آف بزنس ہے. اب آ جائیں تیسرا جو پینشن فنڈ ہے. اگر پینشن فنڈ کو ایک جگہ اکٹھا کر کے مداربہ، مشارکہ، جہاں پہ کہ لائبلٹی جوائنٹ ہوتی ہے، اس میں انویسٹ کر کے پروفٹ آ رہا ہے، جینوئن شیئر ہو رہا ہے، تو وہ حلال ہے. اگر وہ صرف میزان بینک میں رکھا ہوا ہے، جو ایک اس کی علیحدہ ڈپازٹ اکاؤنٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، یا نیشنل بینک میں یا کسی کنونشنل بینک میں رکھا ہوا ہے اور اس پہ صرف ایک سود آ رہا ہے، تو وہ حرام ہے. سو پینشن فنڈ، اگر جو فنڈ مینیجر ہے اس کو جینوئنلی کسی ایسی پارٹنرشپ میں لگایا جہاں لائبلٹی جوائنٹ کر دے، پروفٹ ہوا شیئر ہوگا، لاس ہوا شیئر ہوگا، تو وہ حلال ہے. تو اس لیے ہمیں پینشن فنڈ مینیجرز کو، میں نے بڑی کوشش کی ایجوکیٹ کرنے کی. دیکھیں اسٹیٹ بینک کا، آئی ایم ایف کے ڈاکومنٹ ہیں، سب میں لکھا ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی ہے. کس ٹیلنٹ کی کمی ہے؟ کہ جو کنونشنل بینک کے آبجیکٹو ہیں اس کو کیسے اچیو کرنا ہے اسلامک بینکنگ کے ہیلا میں. اس کی جب میں ان کو بتاتا ہوں کہ سر آپ نے اسلامک بینکنگ کو حلال ایسے کرنا ہے کہ صرف 2 آیات کی امپلیمنٹیشن، 3 کی امپلیمنٹیشن کر دیں. کیسے کرنی ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں. آپ آئیں تو صحیح، بیٹھے تو صحیح، لیکن چونکہ ان کو 282 کی امپلیمنٹیشن نہیں کرنی تو اسلامک بینکنگ حلال نہیں ہو سکتی جب تک 282 کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. 283 کی امپلیمنٹیشن نہیں کرنی، اسلامک بینکنگ حلال نہیں ہو سکتی جب تک 283 کی امپلیمنٹیشن نہ ہو. 83(1) کی امپلیمنٹیشن نہیں کرنی جب تک کہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی، اسلامک بینکنگ حلال نہیں ہو سکتی. ناظرین، ابھی ہم ڈسکشن کر رہے تھے، بہت سے سوالات جو آپ کی طرف سے آتے ہیں، جو ہمارے جو آپ سننا چاہتے ہیں. اب یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان نے آج کے دن کے اندر فارن ڈیٹس کی بات کریں تو $135 بلین کے قریب قرض ادا کرنا ہے. اس قرض کے اندر سود بھی شامل ہے. کیا پاکستان اگر سود سے متبادل کوئی نظام بنانے جا رہا ہے، ہم انٹرسٹ فری اکانومی کی بات کرتے ہیں، تو جو قرض پاکستان نے ادا کرنا ہے اور اس کے اوپر سود ادا کرنا ہے، وہ ہم کس طرح ادا کر پائیں گے؟
यहाँ पे आप एक ब्रेक लेंगे. वेलकम बैक नाजरीन. शहजाद शौकत साहब से अगला ये सवाल करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर आज $135 बिलियन के करीब हमने फॉरेन डेट अदा करना है. पाकिस्तान के अंदर हमारी गवर्नमेंट आती है और वो इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी की इम्प्लीमेंटेशन करती है. उस इम्प्लीमेंटेशन के बाद किस तरह हम जो हमने कर्ज अदा करने हैं, जो हमने सूद अदा करना है, उसे किस मोड में उन फॉरेन कंट्रीज को, IMF को, वर्ल्ड बैंक को अदा कर पाएंगे? सर, आपके क्वेश्चन की डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि मुझे इसका सवाल का जवाब देने के लिए ना आपसे 2 रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी. पहला ये कि $135 बिलियन की अमाउंट, एक आपका सवाल इसको अदा कैसे करना है. दूसरा सवाल इंटरेस्ट फ्री सिस्टम. इंटरेस्ट फ्री सिस्टम जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसाकडार साहब ने जो कमेटियां बनाई हैं, मौलाना तकी उस्मानी साहब उसके मेंबर हैं, अशफाक तोला साहब उसके मेंबर हैं, और भी 1-2 लॉयर उसके मेंबर हैं. उनके नज़दीक इंटरेस्ट फ्री सिस्टम इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है. इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम एक पोर्शन है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम का. और दूसरा, उनके नज़दीक अगर इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम चल जाए तो ये इंटरेस्ट फ्री सिस्टम. हम अगर इस सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं, इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को ही कंटिन्यू करते हैं, कंसिडरिंग कि ये रिबा फ्री है, तो हमारा $135 बिलियन, 135 नहीं बल्कि ये $270 बिलियन तक पहुंच जाएगा. क्यों? हमने अगले 1 साल में 25 बिलियन लेना है, उससे अगले साल भी हमने 30 बिलियन लेना है, उससे अगले साल हमने 35 बिलियन लेना है, जो पुराने पे करने के लिए, सर्कुलेशन के लिए. ये 75 to 80 बिलियन अगले 3 साल में हमें चाहिए पे करने के लिए, और हमारे पास पैसे नहीं, पुराने डेट्स को अदा करने के लिए. कोलैटरल डैमेज हमारा इस तरीके से हो चुका है कि वो मैंगो जो हम 1 केजी $1 में बेचते थे, आज हम 1 केजी आधे $1 में बेचते हैं. मैं मिसाल दे रहा हूँ. हमारा वो टेक्सटाइल सेक्टर जो पहले एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी और वैल्यू ज्यादा करता था, अब वो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ज्यादा करता है, डॉलर उसके मुकाबले में कम आता. एनी हाउ, आपके सवाल का सर जवाब ये है कि हमारा कोलैटरल डैमेज इस तरीके से हो चुका है कि वी आर अनएबल, हम इस काबिल नहीं है कि हम अपने कर्जे पे कर सके. हमारे कर्जे 2 किस्म के हैं. एक्सटर्नल डेट जो $130-135 बिलियन प्लस है. इंटरनल डेट जो हमारे लोकल करेंसी में. लोकल करेंसी का जितना डेट है, हमारा टोटल जो करेंसी सर्कुलेशन और पूरा M1, M2, M3 है, उनको मिला लें तो उतना हमारा डेट है. अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी है, अहम है हमारे नाजरीन के लिए कि हम ये समझते हैं कि शायद IMF और वर्ल्ड बैंक और इनका जो वॉल्यूम ऑफ डेट है बहुत ज़्यादा है. प्रैक्टिकल पोजीशन ये है कि पाकिस्तान के टोटल डेट का 65% तो लोकल डेट है. जी सर. और आज जो आपका 22% इंटरेस्ट रेट है, वो उन्हीं लोगों को तो बेनिफिट देने के लिए इंक्रीज किया गया. सर अब देखिए ना, आपने कहा कि हमारा जो बजट में आया ना वो 6,700 या 7,000 अरब के करीब इंटरेस्ट है. ये 7,000 अरब नहीं है, आप खुद सिंपल कैलकुलेशन है. आप 35,000-37,000 अरब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लोकल डेट देना है, उसको 22% से मल्टीप्लाई करते हैं. 37,000 अरब 22%, वो कितनी मोड बनती है? अब उसमें से जो गवर्नमेंट, जाहिर बात है सब्सिडाइज है, कोई 15% पे है, कोई 12 पे है, कोई 24 पे है, कोई 7 पे है, इन सब को एक्यूमुलेट करें तो आप देखें कितनी मोड बनती है. जब आपने अगले 4 माह में डिवैल्यूएशन 6 माह में होनी है पाकिस्तान की, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो हम डिवैल्यूएशन करेंगे. अभी पिछले दिनों प्रोग्राम ओरिया मकबूल साहब के साथ मेरी बहस होगी तो उन्होंने मुझे कैमरे के सामने बिठा दिया. उन्होंने कहा कि ये किस तरीके से हमारी करेंसी डिवैल्यू होगी. मैं कहा सर 2030 में अगर यही हालात रहे, कोलैटरल डैमेज हो चुका, हमारा $1 12,50,000 पे जाएगा. ये इसीलिए मैं आज ना चाहते हुए भी कैमरे के सामने बैठा हूं, ये बात करने के लिए एज ए फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट कि हमने अगर अपने मुल्क को बचाना है तो हमें सूदी पॉलिसी से बाहर आके काम करना. वो कैसे? आपका सवाल का जवाब ये है कि इस मुल्क के ऊपर 35,000 अरब की पूरी हमारी इकोनॉमी की वो M1, M2 है, और 35,000 अरब तो कर्जा है, सारे का सारा गवर्नमेंट के पास है.
گورنمنٹ اسپینڈ کرے گی تو ہم کچھ سرکولیٹ کریں گے, واپس گورنمنٹ کو دے دیں گے لون. تو یہ ایسا ویشیس سرکل ہے جس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے انٹل انلیس کہ ہم انکریز کریں انکم اپنے پاکستانیوں کی. انکریز انکم ٹو انکریز ٹیکس بیس. اگر گورنمنٹ آف پاکستان ایسی پالیسیاں لائے کہ ہمارے پاکستانیوں کی انکم انکریز کر دے, تو وہ انکریز انکم کے اوپر جو ٹیکس دیں گے تو اس ٹیکس کا حجم آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا, تو ہم اس قابل ہوں گے اپنے قرض اتار سکیں. اچھا, اس میں آپ کے اس جواب کے اندر دو مزید سوالات نے جنم لیا ہے سر. ایک, آپ نے ڈی ویلیوشن کی بات کی. ڈی ویلیوشن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈی ویلیو پیسے کو کریں جس سے آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی. سر کیا پاکستان میں ڈی ویلیوشن سے ایکسپورٹ انکریز ہوئی؟ سر ڈی ویلیوشن سے ایکسپورٹ انکریز نہیں ہوتی, یہ ڈاکہ ہے, یہ ماڈرن سلیوری ہے, یہ ڈیٹ ٹریپ ایسا ہے. ڈی ویلیوشن کی وجہ سے اگر ہم 2018 سے لے کے 2023 تک جتنی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے, ایک میں چھوٹی سی ریسرچ کر رہا تھا تو اس کے مطابق پاکستانیوں کو $1,400 بلین کا لاس ہوا ہے. اگر گورنمنٹ آف پاکستان نے انٹرنیشنلی کوئی لون لینا ہوتا ہے تو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے ان کو اپنے ایسٹ میں یا لائبلٹی میں. اگر میں بینک میں جاؤں تو بینک کو یہ کہوں مجھے لون چاہیے, تو بینک ایک ایسٹ لاؤ, تو میں لون دے دیتا ہوں. جب بینک کو ہم کہیں گے کہ جی ایسٹ نہیں ہے, ہم نے اپنے سارے ایسٹ دے دیے ہیں, تو بینک کہے گا اپنی لائبلٹی کم کرو. لائبلٹی کیسے کم ہوگی؟ وہ لائبلٹی اس طرح کم ہوگی کہ جو 35,000 ارب ہے وہ آج کے ریٹ میں یہ اماؤنٹ بنتی ہے $300 بلین. میں مثال دیتا ہوں, اگر ہم اس کو ڈی ویلیو کر دیں گے تو وہ 300 بلین کے بجائے $150 بلین رہ جائے گا. ہم نے $150 بلین ویلیو ڈی ویلیو کر دیا اپنے کولیٹرل کو, اپنے پاکستانی ایسٹ کو, اپنی پاکستانی ایکسپورٹ کو, ٹو گیٹ 1 بلین 5 بلین لون. ابھی ہم نے آئی ایم ایف سے 1 بلین چند بلین لینے کے لیے کو سامنے رکھ. ہاں جی, اب آ جائیں اس سے ہوتا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ جیسے ہی ڈی ویلیو ہوتی ہے, آپ نے سنا ہوگا نا عمران خان کے دور میں, اس سے پہلے مشرف دو شوکت جی کا دور تھا, اس کے بعد کہ جی ہم نے ان ٹرمز آف کوانٹٹی ایکسپورٹ بڑھ گئی. عمر کیا نام, اسد عمر صاحب, انہوں نے کس طریقے سے اس کو مارکیٹ کیا. میں کہتا تھا کہ سر ان ٹرمز آف کوانٹٹی ایکسپورٹ بڑھ گئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم 1 kg ایکسپورٹ کرتے تھے $1 میں, اب 2 kg ایکسپورٹ کریں گے $1 میں. کوانٹٹی انکریز ہوگی, کوانٹٹی, لیکن ڈالر ایک آیا, ریونیو وہاں پہ رہا. سر ڈالر ایک آیا. ہم نے جو ہمارا جو لیبر پہلے 1 مہینے میں $100 کماتی تھی, اب وہ 1 مہینے میں $50 کما رہی ہے. ہم نے آنے والی نسلوں کی محنت کی کمائی کو ڈسٹروائے کر دیا. یہ سر ایک حکمت کی بات ہے کہ آج میں ڈالر کمانے کے لیے میری جو لیبر $35,000 میں کام کر رہی ہے, اس کا اگر آج کے مطابق وہ $100 نہیں بنتا. اب وہ جو $35,000 کما رہا ہے, جب ڈی ویلیو ہوگی تو وہ $50 کمائے گا, اور ڈی ویلیو ہوگی وہ بیچارہ $25 کمائے گا. لیکن کاسٹ آف لیونگ ہماری انٹرنیشنل ٹرمز میں, تو وی آر ڈسٹرائنگ آور کمنگ جنریشن, وی آر ڈسٹرائنگ کولیٹرل. دس از کالڈ کولیٹرل ڈیمیج. ہم اپنے ڈیمیج کو کولیٹرل. آپ نے ایک ٹرم بولی, مجھے اور آپ کو تو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ مانیٹری پالیسی کے اندر کرنسی نوٹس کے اندر M1, M2 اور M3 بولی جاتی ہے. تو وہ ذرا ناظرین کے لیے تھوڑا سا بیان کریں کہ آسان لفظوں میں M1 کسے کہتے ہیں, M2 کسے کہتے ہیں, M3 کسے کہتے ہیں؟ سر اس کے لیے ایک علیحدہ پروگرام کر لیں گے, لیکن میں تھوڑا سا شارٹ بتا دیتا ہوں. M1 ہے کرنسی سرکولیشن. ہمارے پاس 64 ٹن میرا خیال ہے گولڈ ہے اسٹیٹ بینک کے پاس. اس 64 ٹن کو فریکشنل بینکنگ کہتے ہیں. اس کے تحت ہم نے کرنسی نوٹ ایشو کیے ہوئے ہیں 64 ٹن کے اگینسٹ کرنسی نوٹ. اب جب ہم ڈی ویلیو کرتے ہیں تو ڈالر کی ویلیو بڑھ جاتی ہے, ہم اور کرنسی نوٹ ایشو کر لیتے ہیں. پچھلے 5-7 سالوں سے 8 سالوں سے ہمارا گولڈ ریزرو نہیں بڑھا. ہمیں کرنسی نوٹ چھاپنے کے لیے کرنسی ڈی ویلیو کرتے ہیں, تو کرنسی نوٹ کرنسی سرکولیشن کے لیے جو نوٹس ہیں وہ پرنٹ کر لیتے ہیں. یہ ہے M1. پھر M2, M3, M4 یہ آ جاتے ہیں جو فریکشنل بینکنگ کے تحت بینک کے ڈپازٹ پڑے ہوئے ہیں, جو گورنمنٹ کے بانڈ ایشو ہو رہے ہیں, اور بانڈ کے اگینسٹ جو کولیٹرل دے کے ہم نے اپنی والیوم بڑھا دیا جس سے ہم سروائیو کر رہے ہیں.
اگر زرداری دور میں حفیظ شیخ صاحب کا دور تھا 2008 9 10 11, اگر اس وقت ہم اپنی یہ فریکشنل بینکنگ کو, سکوک اور یہ M3 کو نہ بڑھاتے ڈپازٹ, تو ہم سروائیو نہ کر پاتے. انہوں نے کسی طریقے سے اپنے بیس کو بڑھا کیا. آج بھی 64 ٹن سے گولڈ بڑھا کے 640 ٹن کر دیں, کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کمپین چلا سکتے؟ چائنا نے یہی تو کیا. اور پچھلے گولڈ پچھلے 7 سے 8 سال کے اندر اتنی بڑی انکریز اس نے اس لیے لی کہ چائنا اور بڑے کنٹریز نے اپنے فارن ریزرو کو کنورٹ کیا ڈالر سے گولڈ میں. سر بیس بڑھا رہی ہے نا. اب آپ کے پاس بیس بڑھ گیا, آپ کے پاس گولڈ ہے, آپ اور کرنسی چھاپ سکتے ہیں, وہ سالڈ ہوگی. اگر آپ نے 64 ٹن کے اگینسٹ آپ نے کیونکہ ملٹیپلائی بائی 10 یہ کرتے ہیں نارملی, 64 کو بیس کو بڑھائیں, کرنسی سرکولیشن بڑھائیں, انکم بڑھانے کی پالیسیز کریٹ کریں, تو ہم اس میس سے نکل جائیں. پریکٹیکلی ایک وقت تھا کہ جب انفلیشن بھی نہیں ہوتی تھی یا آپ کے قرض بھی نہیں تھے, اور اس کی بڑی ریزن یہ تھی کہ آپ اپنا M1 کے مطابق یعنی جتنا گولڈ ہوتا تھا اتنے نوٹ ایشو کرتے تھے. آج حالات یہ ہیں کہ جب ہم M3 پہ جمپ لگا کے پہنچے ہیں, جتنی ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے نوٹ ایشو کرتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ڈی ویلیوشن بڑھتی سے بڑھتی چلی. سر جی چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے لون لینا ہوتا ہے نا, انہوں نے اپنی سیلری دینی ہے ڈیفینس. میں نے لیٹر لکھا 2018 میں تمام ڈپارٹمنٹس انکلوڈنگ آرمی. میں نے کہا جی آپ الیکشن کرائیں. 2013 میں میں نے ایک ریسرچ سبمٹ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہ 2018 میں پاکستان $250 بلین اوور آل ٹوٹل قرض میں ہوگا. 2018 میں نے چونکہ میں دیکھیں جب سرجن کو پتا ہونا کہ پیشنٹ مر رہا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. تکلیف سے میں نے میرا وزن 92 kg تھا, وہ تکلیف سے کم ہوتے ہوتے 70, اتنا میں نے غم کھایا اس چیز کا کہ ملک کے ساتھ ہو گیا رہا ہے. تو اس وقت میں نے سولوشن دیا, آج بھی پریزنٹیشن کے پاس پڑھی ہوں کہ 2018-19 میں نے لکھا کہ اس ملک کے لیے یہ پالیسی ہیں, یہ گائیڈ لائنز ہیں, یہ طریقے آپ اڈاپٹ کریں تو آپ کی انکم بڑھے گی, تو آپ اس میں سے نکل سکتے ہیں. ان کو بتایا کہ کرنسی جو مارچ 2022 آ رہا ہے دیٹ ول بی اے ڈسٹرکشن. اس کے بعد ابھی آگے بھی اللہ معاف کرے پاکستان کے حال پہ اللہ نے رحم فرمانا ہے. تو باٹم لائن از دس کہ یہ ایز اے وسل بلور اکانومسٹ میں پچھلے 8-10 سالوں سے کام کرتا رہا ہوں, لیکن اب وہ وقت نہیں رہا, ٹائم نہیں ہے اب ہمارے پاس, کیونکہ اب سنو بال فیکٹر کی سپیڈ بہت زیادہ ہے. سنو بال جو اوپر سے گر رہا ہے اس کی سپیڈ اور حجم اتنا بڑھ رہا ہے کہ ہماری کولیٹرل ڈیمیج بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. ہم نے اپنے بیس کو بڑھانا ہے. ہمارے 25 کروڑ عوام ہے سر, 25 کروڑ عوام کو ہر مہینے کمانا ہے اور خرچنا ہے, اور کمانے کے لیے جو منی سرکولیشن چاہیے وہ ہماری بہت کم ہے. اس کو وہ ہے چند لوگوں کے ہاتھ میں, بینکس ہیں, کچھ انڈسٹریلسٹ ہیں. ایک ہی بینیفیشری وہی ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ لنک جو ہے وہ فائنینشیل سسٹم اور کچھ بزنس مین اور کچھ پالیسیز SRO کے تحت بینیفیشری وہ ہیں. تو میں نے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی اپنے آخری لیٹر میں ان کو کہ مجھے وائٹ بورڈ 10 منٹ کی پریزنٹیشن دے دیں, میں آپ کو سمجھا دوں گا اکنامک پرابلم ہے کیا, پرابلم سمجھ آ جائے گی, سولوشن کو سامنے آ جائے گا. اچھا ایک چیز بتائیں کہ پاکستان کے اندر فلڈ آتا ہے جس کی وجہ سے 40 ملین ہماری پبلک کی اس سے متاثر ہوتی ہے, کئی لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کئی جانور مارے جاتے ہیں, وہاں پہ لوگوں کے گھر بہہ جاتے ہیں. پاکستان کے پاس ریزرو کے اندر پیسہ نہیں ہے, تو وہاں پہ کیا سود لینا جائز ہے اس عوام کو بچانے کے لیے یا ان کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے؟ سر قرآن میں رخصت کس کے لیے ہے؟ آیات اگر پڑھیں نا, اگر وہ انشاءاللہ کبھی مفتی صاحب ہوں گے تو ان کی موجودگی میں, کہ اگر آپ مر رہے ہو نا تو آپ کے سامنے سور کا گوشت آ گیا تو اتنا کھا لو کہ آپ زندہ رہ لو. وہ مرنے کے متعلق, زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں, لیکن وہ اس میں ہے. لیکن اسی تو قرآن میں باقی آیت پہ آ جائیں, شعیب علیہ السلام کی قوم, اکنامک رائٹس, یہ زندہ رہنے کا رائٹ تھا. اکنامک رائٹ کیا ہے کہ آپ نے دوسرے کا 1 گرام بھی نہیں مارنا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ سر مجھے آپ نے 1 kg گندم دینی ہے, آپ 1 kg نہیں دیتے, پیسے پورے لے لیتے. آپ کہتے ہیں جی میں خالص دودھ آپ کو 200 روپے کلو دوں گا, میں کہتا ہوں سر خالص دودھ 200 روپے, یہ 200 خالص دودھ, آپ خالص دودھ نہیں دیتے, مجھے ڈنڈی لگ گئی نا. اکنامک رائٹ میں کوئی رخصت نہیں. مجھے ایک مفتی دے دیں جو یہ فتویٰ دے دے کہ اکنامک رائٹ میں ویل للمطففین کے تحت کوئی رخصت ہے. اب آ جائیں اپنی طرف. ہمارے اکنامک سسٹم میں سیلاب آ رہا ہے, زلزلہ آ رہا ہے, وہ لاسز ہیں مائنر. کیسے؟ $1 بلین کا لاس ہوا, $40 بلین کے سر اب آ جائے نا.
40 بلین ڈالر کا لاس ایک ایسٹیمیٹ ہے. ہوں. وہ کس وجہ سے ہوا؟ اس آفت سے جو اللہ نے بھیجی. نہیں بھی آ سکتی تھی اگر اللہ نے بھیجی بھی. اگر ہماری نااہلی ہے کہ ہم نے اس پانی کو بجائے اس کے کہ اس کو ایسٹ بنائیں اس کو لائبلٹی بنا لیا, پلاننگ نہیں کی. واٹر مینجمنٹ سسٹم میں پلاننگ کے بغیر آیا نا. اگر آتا تو ہم پلان کیا ہوتا, ہم نے اس کو وہ بنائے ہوتے, جو بڑے بیچارے انجینئر بیچارے فوت ہو گئے کرتے کرتے اس کو مارکیٹ کے پانی مینجمنٹ کیسے کرنی. یہ 40 بلین ڈالر لاس ہماری ایزمپشن ہے, لیکن جو 1400 بلین ڈالر لاس ہم نے 18 سے لے کے 2023 تک کے 1400 بلین ڈالر, اگر مجھے کوئی جج, کوئی ہائی کورٹ کا جج, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس صاحب مجھے بلائیں کہ یہ 1400 بلین ڈالر کیسے اگر سو موٹو لیتے ہیں, تو میں ان کو ورکنگ کر کے دوں گا کہ سر یہ 1400 بلین ڈالر کا لاس ہے, وہ کیسے جو کرنسی ڈیویلیوشن سے ہوا. 40 بلین کو جب حق مارا جا رہا ہے, 40 بلین کا ڈالر کا لاس سائڈ پہ کرتے ہوئے 1400 بلین ڈالر کا وہ لاس ہے جو ہم نے اللہ کے ساتھ جنگ میں کیا. یہ جنگ کا آؤٹ کم ہے کہ سیلاب ہمارے پہ عذاب آیا, زلزلہ ہمارے پہ عذاب آیا. اگر ہم وہ اللہ سے جنگ ختم کر دیں گے تو یہ بھی عذاب انشاءاللہ ختم ہو جائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ سود کے بارے میں, کاروبار کے بارے میں, ٹرانزیکشنز کے بارے میں, کانٹریکٹ کے بارے میں ایسا گائیڈ کیا خوبصورت انداز میں کہ اس میں کوئی کلیئرٹی ہے, اس میں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی کی سیرت سامنے آتی ہے. بے شک بے شک. اچھا, ہم یہ آپ نے سلم کی بات کی. سلم ایک پروڈکٹ ہے, اجارہ ایک پروڈکٹ ہے, مداربہ ایک پروڈکٹ ہے جو سیدہ خدیجہ اور اللہ کے پیارے نبی مل کے کیا کرتے تھے, اور جس کی بنیاد کے اوپر پھر ان کی آگے رشتہ ازدواج میں دونوں اکٹھے ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو ہمارے مفتی صاحبان ہیں وہ اسی دور کی ان ٹرانزیکشنز کو سامنے رکھتے ہیں کہ سلم اس دور میں ہوا جب لوگوں نے سود کے اوپر پابندی لگی, تو وہاں کا جو کسان تھا اس سے پیسہ نہیں ملتا تھا. تو اس نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی کے پاس گئے تو انہوں نے وہاں پہ ایک پروڈکٹ انٹروڈیوس کرائی سلم کے نام سے کہ ٹھیک ہے آپ دو بھائی ہیں, ایک پیسہ ایڈوانس دے گا اور دوسرا جب میچور ہو جائے گی تو اس کی جگہ پہ اپنی کراپس دے گا. اسی طرح مداربہ اور مشارکہ اور اجارہ, یہ ساری ٹرانزیکشن کو لنک کرتے ہیں اس دور سے جو ریاست مدینہ کے اندر امپلیمنٹ کی گئی. کیا جو ٹرانزیکشن اس وقت امپلیمنٹ کی گئیں اور آج اسی بنیاد کے اوپر جب اسلامک بینکنگ کھڑی ہے تو اس میں ڈفرنس کہاں, گیپ کہاں پہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ نہیں ہے؟ سر آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ بچپن میں نا والدہ صاحبہ نے ڈنڈے کے زور پہ مجھے فجر کے لیے مسجد میں بھیجا کرتی تھی. 8-10 سال کا ہوں گا, پڑھنا آتا تھا, سارا کچھ تھا. مسجد میں لکھا ہوا تھا کہ سرخ بلب جلتا رہے تو سجدہ جائز نہیں. پرانا دور تھا نا, 1982 کی بات ہوگی, شاید 83 کی بات ہوگی, 81 کی بات ہوگی. تو ایک دن میں لیٹ ہو گیا مسجد جانے میں, تو شاید سورج نکل آیا تھا. اب وہ میسج جو تھا اس کا سورج سے کوئی لنک نہیں تھا, لکھا ہوا تھا کہ سورج نکل آیا. میں ایک عام بچہ تھا, نابالغ بچہ تھا, تو میں نے دیکھا کہ بلب جل رہا ہے. جب مسجد انٹر ہوا میں نے بلب بند کیا, نماز شروع کر دی. تو وہاں جو بزرگ بیٹھے تھے بابا جی, وہ سارے مجھ سے لڑنا شروع کر دیا کہ تو نے بلب کیوں بند کر دی. اور میں نماز پڑھا, انہوں نے بلب پھر جلا دیا. اب میری نظر میں یہ کوئی حدیث تھی یا کوئی قول تھا کہ لال بلب جل رہا ہو تو سجدہ نہیں کرنا. میں کہوں کہ بابا جی نے بلب جلا دیا اور میری نماز خراب کر دیا, میں تو سجدے کر رہا ہوں. میں ان کو کوس رہا ہوں, بابا جی مجھے کوس رہے ہیں. اب اس میں ہے کیا, حکمت کیا تھی؟ میسج یہ تھا کہ انکمپلیٹ میسج جو لکھا ہوا تھا, ان کو لکھنا چاہیے تھا کہ لال بتی جلنے کا مطلب یہ کہ سورج نکل آیا ہے, اب زوال کا ٹائم ہے, اب آپ نے سجدہ نہیں کرنا. اور میں اس کو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ شاید کوئی حدیث ہے کہ لال بلب جل رہا ہو تو اب اس میں آپ دیکھیں کیا بات ہوئی کہ میں ایک ہیلا بنایا, اس لال بلب کو بند کیا اور سجدہ شروع کر دیا. کیا میری نماز ہو گئی؟ نہیں ہوئی. ہفتے والے جو یہودی تھے ان کے جو کرتا دھرتا تھے, شاید علماء ہوں ان کے, درویش ہوں ان کے, کیونکہ وہ ان سے فتویٰ لیا کرتے تھے کہ جی ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہفتے والے دن نہیں پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل نہیں پکڑنی. اب وہ کیا کرتے تھے کہ ہفتے والے دن اس کو زندہ رکھتے تھے
پونڈز میں اکٹھا کر لیا, زندہ رکھا, اتوار کو نکال لیا. یعنی کہ جو پونڈز میں شکار کرنے کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے مچھلیاں زندہ رکھی ہیں, شکار نہیں کی, شکار کی ہیں لیکن زندہ رکھی ہیں, اتوار کو نکالنی ہیں. یعنی کہ انہوں نے ہیلا نکال کے ایک جینون کام کو دونوں. اب آ جائیں آپ کے سوال کی طرف. سر اس دور کی جتنی پروڈکٹس ہیں, بیع سلام کہہ لیں, مشارکہ مداربہ اجارہ ساری کہہ لیں, وہ ساری جینون پروڈکٹ ہیں. لیکن جب ان کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں اس میں ایک مسئلہ کہ فتوے کے مطابق نہیں ہوتی, دوسرا مطلب مفتیوں کو یہ پتا ہے کہ یہ فتوے کے مطابق نہیں, پھر بھی وہ فتویٰ دے دیتے ہیں ٹو لیجٹمیٹ کہ ایک دن یہ حلال ہو جائے گی. اس میں کیا کرتے ہیں, آج کے دور میں مسئلہ کیا ہے کہ جو سیل ہے وہ سیل نہیں رہتی. جو میں نے آج ابھی اگزامپل دی موبائل والی, اس سیل کے تناظر میں دیکھیں کہ جتنی سیل کی ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں, کیا اس میں بیسیکلی لائبلٹی سیور رکھی جاتی ہے؟ نہیں رکھی جاتی. کوئی کسی نہ کسی ہیلے سے اس دوست کی لائبلٹی کو جوائنٹ رکھا جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر گاڑی بیچ دی سنگل پرائس پہ بکنی چاہیے, دو پرائس لنکڈ ود سود کیا ہے, اس پہ لگا پروگرام کسی دن کریں گے. بلکہ میں وہ جو اگر پریزنٹیشن ہوئی تو انشاءاللہ دوں گا, اس میں زیادہ لمبا کام ہے. تو ہمارا کیا ہوا کہ جی ایک پرائس سیل ہونی چاہیے, وہ سیل ہے. جو پارٹنرشپ ہے مداربہ وغیرہ, اس میں لائبلٹی کو سیورل کر دیتے ہیں. کیسے کر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کولیٹرل لیا تھا کہ آپ سامان لینے کے لیے باہر جا رہے ہیں, کولیٹرل دیں, آپ میرے ساتھ بزنس کرنے لیں, کولیٹرل دیں, مانگا تھا؟ نہیں مانگا. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا کہ بہت ساری ایسی کنفیوژن کہ جو آپ کی طرف سے سوالات تھے, کویشچنز تھے, اسے ہم نے جواب دیا اور اس کو حل کرنے کی کوشش کی. لیکن ایک سوال پھر اس درمیان میں رہ گیا جو اگلے پروگرام میں اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. کہ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ آج کا اسلامک بینکنگ سسٹم اس بیس کے اوپر نہیں چل رہا جو اللہ کے پیارے نبی کے دور میں چلا تھا, لیکن پروڈکٹ سیم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پروڈکٹس کو آج امپلیمنٹ کرنے میں کچھ کنفیوژنز موجود ہیں, جس کے لیے اگلے پروگرام میں ہم مفتی صاحبان کو یا تقی عثمانی صاحب کو یا ان کے شاگرد کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے اور ان سوالات کا جواب لیں گے ان سے کہ کیا اللہ کے نبی کے دور میں سلم, اجارہ, مرابہ, یہ ساری پروجیکٹس جو امپلیمنٹ ہوتی تھی کیا آج واقعی اس موڈ میں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.